बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने घरेलू सार्फिन के लिए रिलीफ और सनतों को बिला ताअत्तुल और सस्ती बिजली की फराहमी को हुकूमती तरजीहात में सर फहरिस्त रखने की हिदायत कर दी। कहा, तवानाई के शोबे में मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए देरपा इस्लाहात की जाएँ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को गुज़िश्ता हुकूमतों की तरफ से किए गए मुआहदों और उनकी मुईशत और आम आदमी पर मनफी असरात से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और सैफुल्लाह नियाज़ी की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर-ए-आज़म को कबायली इज़्लाह की तरक्की और वहाँ के नौजवानों को मुल्की तामीर और तरक्की में मौसर किरदार अदा करने पर फराहम की जाने वाले मौक़े से भी आगाह किया गया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी से जबूती के कौमी पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद अली हमीद की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में पाकिस्तान और जबूती का तजारत, सकाफत और दिफा के शुबे में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इआदा। सदर मुमलकत ने कहा, पाकिस्तान ने जबूती में अपना सफारत खाना खोलने और दीगर अफ्रीकी ममालिक में सफारती मिशंस के क़याम का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के फैसलों से पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात को अपनी रिहाई से मशरूत कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुकूमत ने नहीं, नैब ने की है। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक फैसलों पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी ने कल जो फैसले किए इनसे पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम में वाज़ेह इख्तिलाफ, जबकि पीपल्स पार्टी का इनकार सामने आ गया है। सेनेटर फैसल जावेद नैब कवानीन में तरामीम के लिए अपोजिशन की तरफ से पेश करदा मुसवदा मीडिया के सामने पेश कर दिया। मीडिया को बताया कि अपोजिशन कहती है कि नैब की 38 में से 34 शक़ें तब्दील कर दी जाएं, 1985 से 1999 के दरमियान जितने केसेस हैं वो मुआफ़ कर दिए जाएं और 1 अरब से कम करप्शन का शुमार न किया जाए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि अपोजिशन को किसी सूरत एनआरओ नहीं दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बाउंसर्स ने 12वें खिलाड़ी मौलाना फजल रहमान और मरियम सफदर की सियासी बेरोजगारी में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तौसीक कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, पीपल्स पार्टी के बाउंसर्स ने नून लीग और मौलाना फजल रहमान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। ज़ाती मुफादात के लिए बनाई गई पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। हुकूमत का नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 दिसंबर को मनसूख करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो ज़िमनी इलेक्शंस में भी लेगी। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सारे लोग बेनकाब होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अफगानिस्तान के वजीर बातजारत और सनत नासिर अहमद गोरियानी की मुलाकात। दो तरफा तजारत के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने दरीना, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखता है। मौजूदा पार्लियामेंट अफगानिस्तान के साथ दो तरफा ताउन और तजारती हुजम में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट्स का ज़मीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। फायर किए गए मिसाइलों ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कहा, बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान और ऑफिसर्स मुल्क की समुद्री सरहदों और बहरी असासों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 37,080 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,155 केसेस रिपोर्ट, जबकि 55 अफराद जाबाक हुए। मुल्क भर में 4,23,113 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। दुनिया भर में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 8 करोड़ 84 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 17,62,000 से तजावुज़ कर गई। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 1 दिन की राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कल तक लाहौर में मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ को गुज़िश्ता रात नैब लाहौर ने आमदन से जायद असाजात केस में अपनी हिरासत में लिया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। नाम निहाद और सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। तीनों नौजवानों को श्रीनगर के इलाके लावेपुरा में शहीद किया गया। इस दौरान दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। हेडलाइंस आपने जानी। अपने खबरों की तफसील की जाने पर सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि घरेलू सार्फिन के लिए रिलीफ और सनतों को बिला ताअत्तुल और सस्ती बिजली की फराहमी को हुकूमती तरजीहात में सर फहरिस्त रखा जाए और तवानाई के शोबे में मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए देरपा इस्लाहात की जाए।
توانائی شعبے کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے توانائی شعبے کی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے گھریلو صارفین کے ریلیف اور صنعتوں کو بلا تعطل اور سستی بجلی کی فراہمی کو حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے اصلاحات کو دیر پا اور ان میں مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو توانائی کے شعبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور بجلی کی پیداوار اور ترسیل کی بہتری اور انرجی مکس کو بہتر اور ماحول دوست بنانے کے ساتھ ساتھ سستی بجلی بنانے کے مجوزہ منصوبوں پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان اور سیف اللہ خان نیازی نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم آفس میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لاہے عمل پر گفتگو کی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو قبائلی اضلاع کی ترقی اور وہاں کے نوجوانوں کو ملکی تعمیر و ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے فراہم کیے جانے والے مواقع سے بھی آگاہ کیا گیا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے کل جو فیصلے کیے ان سے پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ پیپلز پارٹی میں فیصلے کا اختیار آصف علی زرداری کے پاس ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، بلاول صرف دکھاوے کے لیے ہیں۔ اپنے بیان پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس نے واضح کر دیا ہے کہ ان کی اور پی ڈی ایم کی راہیں جدا جدا ہیں۔ آج مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے میں واضح اختلاف جبکہ پیپلز پارٹی کا انکار سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور انہیں حق ہے کہ وہ ضرور لیں، لیکن یہ استعفوں کی رٹ چھوڑ دیں، قوم کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اب ان کا بیانیہ بدل چکا ہے، یہ پہلے استعفیٰ دے رہے تھے، اب لینے کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کے کہنے پر کبھی استعفیٰ نہیں دیا اور نہ ہی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، یہ کبھی استعفے نہیں دیں گے۔ اگر یہ استعفے دینے کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو پھر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش کا اظہار کبھی نہ کرتے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کو نواز شریف کی واپسی کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی یہ نہ استعفوں کے معاملے پر سنجیدہ ہے اور نہ ہی لانگ مارچ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن کو کسی صورت این آر او نہیں دیا جائے گا۔ اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہی این آر او کے لیے ہے، اپوزیشن کا شور شرابہ صرف این آر او کے حصول کے لیے ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید نے نیب قوانین میں ترامیم کے لیے اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ مسودہ میڈیا کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ نیب کی 38 میں سے 34 شقیں تبدیل کر دی جائیں، 1985 سے 1999 کے درمیان جتنے کیسز ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ 1 ارب سے کم کرپشن کا شمار نہ کیا جائے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ عوام نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کا حال کیا، وہی حال مریم نواز نے نون لیگ کا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے جس سپیڈ سے نون لیگ کو نقصان پہنچایا، انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دینا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے مزید کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ استعفے نہیں بلکہ لطیفے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے باؤنسرز نے 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر کی سیاسی بے روزگاری میں غیر معینہ مدت کے لیے توثیق کر دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے باؤنسرز نے نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی مفادات کے لیے بنائی گئی پی ڈی ایم کے غبارے سے پہلے ہی ہوا نکل چکی ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے باؤنسرز نے 12ویں کھلاڑی مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر کی سیاسی بے روزگاری میں غیر معینہ مدت کے لیے توثیق کر دی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے جبوتی کے قومی پارلیمنٹ کے صدر محمد علی حمید کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور جبوتی کا تجارت، ثقافت اور دفاع کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان نے جبوتی میں اپنا سفارت خانہ کھولنے اور دیگر افریقی ممالک میں سفارتی مشنز کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ جبوتی بندرگاہ پر پاکستانی سامان کی جلد کلیئرنس کے لیے حکومت جبوتی کا تعاون درکار ہے۔ صوبہ صدر مملکت نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلم آبادی کے خلاف بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی اور کہا کہ عالمی برادری مشترکہ مطالبے کے تحت کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے اور کشمیریوں کو ان کے حق کی خود ارادیت کی فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے۔ صدر جبوتی پارلیمنٹ محمد علی حمید نے کہا کہ جبوتی پاکستان کے ساتھ ثقافت، تجارت اور دفاع سمیت ہر شعبے میں دوطرفہ تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت کاروباری شعبے کی ترقی کے لیے برابری کی سطح پر مواقع پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ عالمی منڈیوں کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے اور معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے عالمی رجحانات کے مطابق حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ انٹرپرینیورز آرگنائزیشن ای او کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ حکومتی اصلاحات اور پالیسیوں کی بدولت
پاکستان کے کاروباری ماحول میں بہتری آئی ہے۔ کاروبار کرنے میں آسانی کے عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی پوزیشن 28 درجے مستحکم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کرونا وبا کے دوران کاروباری طبقے کی ریلیف کے لیے معاشی پیکج کا اعلان کیا۔ ای او پاکستان کے برآمدات بڑھانے اور عالمی منڈیوں تک رسائی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف کا پاسپورٹ 16 دسمبر کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید نے سی ڈی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید نے میڈیا کو بتایا کہ پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات میں حصہ لے گی تو ضمنی الیکشنز میں بھی لے گی۔ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، یہ سب چور اپنی چوری بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ بے نقاب ہوں گے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ وفاقی دارالحکومت میں دہشت گردی کے تھریٹس ہیں، اس کی روک تھام کے لیے اسلام آباد میں ایگل اسکواڈ چلانے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں جلد 3 ناکے بھی ختم کر دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 1 جنوری سے تمام ملکوں کے ویزے آن لائن ہوں گے، جن میں چین اور افغانستان بھی شامل ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے افغانستان کے وزیر برائے تجارت و صنعت ناصر احمد غوریانی نے ملاقات کی ہے، جس میں دوطرفہ تجارت کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسپیکر نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے دیرینہ، برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ افغانستان کے ساتھ دوطرفہ تعاون اور تجارتی حجم میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبہ خطے کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے اور افغانستان اس منصوبے کی وجہ سے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کا گیٹ وے ثابت ہوگا۔ سی پیک کے تحت وسطی ایشیائی ممالک تک تجارتی حجم کو بڑھانے کے لیے افغانستان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایک اہم خبر دیں آپ کو، پاک بحریہ کے ایئر ڈیفنس یونٹس کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائلز فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق فائر کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ میزائلز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کے بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک بحریہ کے جوان اور افیسرز ملک کی سمندری سرحدوں اور بحری اثاثوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 2125 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران کورونا وائرس کے باعث 55 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ این سی او سی کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 37,080 ہو گئی ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 10,381، سندھ میں 18,523 اور خیبر پختونخوا میں 3,537 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 253 اور اسلام آباد میں 3,888 افراد زیر علاج ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں 54، جبکہ آزاد کشمیر میں 444 کیسز رپورٹ ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے وائرس میں مبتلا 4,23,113 مریض صحتیاب ہوئے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 8,84,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 17,62,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو آگاہ کریں موسم کی صورتحال سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات اور کشمیر سمیت بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔